अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जुलाई की 2 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफ़वाज के मुकम्मल इनखला के बाद खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा है, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान आमद हो सकती है। मुल्क की आला अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी रहनुमाओं को बताया गया है कि अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन की आमद पर उन्हें सरहदी इलाक़ों तक महदूद रखा जाएगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी और गैर मुल्की एयरलाइंस के दरमियान फ़्लाइट्स की तादाद के हवाले से होने वाले तनाज़े के बाइस हज़ारों पाकिस्तानी बैरून मुल्क फंस गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गैर मुल्की एयरलाइंस ने अपने रेवेन्यू के लिए बड़ी तादाद में फ़्लाइट्स बुक कर लीं, जबकि उन्हें इस कदर फ़्लाइट्स लाने की इजाज़त नहीं थी। गैर मुल्की एयरलाइंस का इस बारे में कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के 20% से 40% फ़्लाइट्स के ऐलान के बाद बुकिंग की गई थी। PIA ने मौजूदा सूरत हाल में दोहा और मशरक़ वस्ता के लिए 777 तैयारों के ज़रिए इजाफी परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा बरामदात की हैं, जो 25.3 अरब डॉलर्स की रहीं। उन्होंने इस पर बरामद कुनंदगान को मुबारकबाद पेश की है। उधर दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स का कहना है कि मुल्क की बरामदात बढ़ाने के अब भी कई मौक़े मौजूद हैं, लेकिन तवानाई का बहरान और दीगर मसाइल इसकी राह में रुकावट बने हुए हैं, जिनके हल के बगैर बरामदात में खातिर खा इजाफा मुमकिन नहीं। जबकि माहिरीन पाकिस्तान को अपनी बरामदात की रेंज बढ़ाने का मशवरा देते नजर आते हैं। अफगान सिक्योरिटी ओहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को तस्दीक की है कि अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के शिमाल में वाक़ बगराम एयरफील्ड को जुमे के रोज़ अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। वज़ारत दिफा के तर्जमान रूह उल्ला अहमद ज़ई ने भी एक ट्वीट में बगराम एयरफील्ड को अफगान कौमी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने की तस्दीक की है और कहा है कि बगराम एयरफील्ड को वज़ारत दिफा के हवाले कर दिया गया है। इसी दौरान जनरल स्कॉट मिलर ने जुमे को सदर गनी से मुलाकात की है। सदारती महल ने अपने ट्विटर पेज पर एक मुख्तसर बयान में कहा है कि दोनों फरीक़ैन ने अफ़गानिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अमरीकी ताउन के तसलसल पर तबादला ख्याल किया। उधर AP के मुताबिक तुर्की के वज़ीर दिफा ने जुमे के रोज़ कहा है कि अफ़गानिस्तान में काबुल बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को चलाने और महफूज रखने के लिए उनके मुल्क की तजवीज़ पर बातचीत हो रही है। तालिबान के दोहा दफ्तर के बयान के मुताबिक तालिबान ने बगराम एयरबेस से गैर मुल्की अफवाज की रवानगी का खैर मकदम किया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक बयान में बगराम एयरबेस को खाली करने के अमल को मुस्बत कदम करार दिया है। उनके बकौल ये इक़दाम फ़रीक़ैन के मफाद में है। तर्जुमान ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला से अफ़गान आवाम अमन और सिक्योरिटी के करीब जा सकते हैं। अमरीकी चार्ज अफेयर्स रॉस विल्सन का कहना है कि तालिबान अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने, लूट मार और अफ़गान शहरियों और फ़ौजियों के कत्ल को छुपाने के लिए मीडिया को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैं इन खबरों से परेशान हूँ कि तालिबान इन अज़ला में मीडिया तंजीमों को बंद कर रहे हैं जिन पर वो हमला करते हैं और प्रेस ब्लैकआउट में अपने तशद्दुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा लगता है कि वो अवामी बुनियादी ढांचे, लूटमार और अफ़गान शहरियों और फ़ौजियों के कत्ल को छुपाने के लिए मीडिया को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में तालिबान की तरफ से फौरी तौर पर
کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے رواں برس حج سے متعلق آپریشن پلان جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کورونا وائرس کی سماجی احتیاط کے تحت 60,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ مقامی اخبار سعودی گزٹ کے مطابق حج منتظمین کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ حج آپریشن پلان کے تحت زائرین کے لیے خانہ کعبہ اور اس کے صحن میں نقل و حرکت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے 800 سے زائد مینول اور الیکٹرک گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ یہ گاڑیاں خاص طور پر زائد عمر کے افراد کے لیے حج کی ادائیگی کے دوران آسانیاں پیدا کریں گی۔ رواں برس حج کا آغاز جولائی کے وسط سے ہوگا۔ وبا کے دوران مسجد کو وائرس سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے گا، جس میں اسمارٹ روبوٹس اور دیگر جدید طریقہ کار شامل ہیں۔ رواں برس 18 سے 65 برس کے مقامی افراد ہی حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے۔ حج کے لیے آنے والے زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں بدھ کو کورونا کے 1486 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ وائرس سے مزید 15 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 4,87,592 ہے، جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد 7,819 ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ترکی سمیت 17 ملکوں کو انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے میں بری طرح ناکام ملکوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے انسانی اسمگلنگ پر مرتب کردہ سالانہ رپورٹ جمعرات کو محکمہ خارجہ میں منعقدہ خصوصی تقریب کے دوران جاری کی۔ اس موقع پر اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ انسانی اسمگلنگ عالمی بحران کی صورت اختیار کر گئی ہے، جو انتہائی اذیت ناک معاملہ ہے۔ ان کے بقول یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسانی حقوق اور انسانی بے حرمتی کے دائرے میں آتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ لگ بھگ 2,50,00,000 افراد انسانی اسمگلنگ کے بحران کے زد میں ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے دنیا کے 188 ممالک کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی کانگریس کے لیے جاری ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کے متعین کردہ عملے میں خواتین کی شرح 60% ہے، جبکہ نسلی طور پر متنوع کمیونٹیز کے افراد کا حصہ 44% ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس رپورٹ میں تمام سیاسی تقرریوں پر تعینات افراد کے نام، مناصب اور تنخواہیں شامل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ امریکی تاریخ میں ڈیموکریٹک صدور کی انتظامیہ کی تشکیل کے حوالے سے سب سے زیادہ متنوع ہے۔ صدر جو بائیڈن جمعرات کے روز فلوریڈا کے شہر میامی پہنچے، جہاں انہوں نے ساحل سمندر کے قریب منہدم ہونے والی ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے میں دبے لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششوں اور تعمیر نو کے لیے وفاقی مدد کی پیشکش کے ساتھ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وفاقی حکومت تلاش اور صفائی کے تمام اخراجات کا بوجھ اٹھانے کا اختیار رکھتی ہے۔ انہوں نے مقامی عہدیداروں سے کہا کہ وہ مدد کے لیے واشنگٹن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ بدھ کو ملبے سے مزید 2 افراد کی باقیات ملنے کے بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ 24 جون کو اس 12 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے تقریباً نصف 136 یونٹ آن کی آن میں زمیں بوس ہو گئے تھے۔ عمارت گرنے سے قبل اس کی مرمت کی تیاری ہو رہی تھی، جس پر لاکھوں ڈالر اخراجات کا تخمینہ تھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی اور اس کے مالی امور کے سربراہ ایلن ویزلبرگ کو ٹیکس ادا نہ کرنے کے الزامات کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات اور عدالتی کارروائی جاری ہے۔ جمعرات کو نیو یارک کی ایک عدالت میں ٹرمپ کے بااعتماد ساتھی ایلن ویزلبرگ پیش ہوئے تو اس موقع پر پروسیکیوٹرز نے الزام عائد کیا کہ ٹرمپ کی گلوبل ریئل اسٹیٹ 15 برس سے ٹیکس چوری میں ملوث ہے۔
اسی طرح ویزلبرگ پر دھوکہ دہی سمیت $17 لاکھ آمدنی پر مبینہ طور پر ٹیکس ادا نہ کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ کی کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق صدر کو نقصان پہنچانے کے لیے ویزلبرگ کو ایک پالیسی کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر دعوی بولنے کی کارروائیوں کے لیے نئی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ قانون سازوں نے بدھ کے روز پرتشدد حملے کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کی منظوری تھی۔ اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں کا مقابلہ کرنے والے زخمی ہو جانے والے افسر گیلری میں موجود ایوان کی کارروائی کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایوان کی ڈیموکریٹک اسپیکر نینسی پیلوسی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں اور انہیں گلے لگایا۔ پینل کے تشکیل کی قرارداد پر ووٹنگ پارٹی بنیادوں پر ہوئی، جبکہ ریپبلکنز کو اعتراض ہے کہ ڈیموکریٹس کی اکثریت انچارج ہوگی۔ سینٹ ریپبلکنز کی طرف سے ایک آزاد کمیشن کے قیام پر پابندی کے بعد یہ ووٹنگ ہوئی۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے جمعرات کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی معیشت گزشتہ سال کے انتہائی مشکل حالات سے مضبوط بنیادوں پر نکل رہی ہے، اور ادارے کو توقع ہے کہ اس سال معیشت کی ترقی 7% ہوگی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیفا نے ایک ورچوئل پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بڑی خوشخبری بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی واقعی بڑی خوشخبری ہے۔ امریکہ میں مسلسل 4 ہفتوں سے بے روزگاری الاؤنس کی درخواستوں میں انتہائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جمعرات کے روز امریکی محکمہ محنت نے اپنی جاری کردہ تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ پچھلے ہفتے 3,43,000 بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ یہ اس سے ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں 29,000 کم تھیں۔ اس سال یہ چوتھا ہفتہ ہے جس میں متواتر بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تعداد کے لحاظ سے یہ اس سال کا دوسرا ہفتہ ہے جب اتنی کم درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ سیاحت سے دنیا کے کروڑوں لوگوں کا بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار وابستہ ہے، لیکن عالمی وبا کے دوران معیشت کا یہ شعبہ دنیا بھر میں بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق معاشی سرگرمیوں میں کمی اور سفری بندشوں کے دور میں سیاحت میں جمود کی سی کیفیت کے باعث عالمی معیشت کو $4 ٹریلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ معاشی نقصان اس سے پہلے لگائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی عدم دستیابی سے دنیا کے کئی حصوں میں کرونا وبا سے قبل جیسی زندگی کی بحالی میں مزید وقت درکار ہے۔ سیاحت کے دروازے بند ہونے سے سب سے زیادہ نقصان ترقی پذیر ممالک کو ہوا ہے، جہاں سیاحوں کی تعداد میں 60 سے 80% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے تجارتی اور ترقیاتی ادارے کی قائم مقام سیکریٹری جنرل ایزابل ڈیورین کے مطابق سیاحت کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر ویکسین کی دستیابی اور لوگوں کو وسیع پیمانے پر ویکسین لگانے کا مؤثر نظام ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یورپی یونین نے باضابطہ طور پر اپنے ڈیجیٹل کووڈ-19 سرٹیفکیٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ رکن ممالک میں مکمل طور پر ویکسین حاصل کرنے والے افراد کے لیے سفر کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن کم از کم ایک ایئر لائن کا کہنا ہے کہ ایپ کے استعمال کے پہلے دن ہی کچھ مسائل کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یورپی یونین نے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ ایک اسمارٹ فون ایپ کے طور پر یا کاغذی شکل میں دستیاب ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کا مقصد حامل افراد کو قرنطینہ جیسی پابندیوں سے مستثنی کرنا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے سائبر اسپیس میں روس کی سرگرمیوں کے بارے میں ایک بار پھر انتباہ کیا ہے اور کرملن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حکومتی اداروں، ڈیفنس کانٹریکٹرز، یونیورسٹیوں اور حتیٰ کہ سیاسی جماعتوں کے اہم سسٹمز میں دراندازی کی بار بار کوشش کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے تنظیموں اور اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اس دراندازی کے مقابلے کے پہلے قدم کے طور پر بنیادی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ سائبر سیکیورٹی فرم چیک پوائنٹ نے خبر دی ہے کہ چینی ہیکرز نے
حال ہی میں وسطی ایشیائی ملکوں کو ہدف بنا کر سائبر جاسوسی کی ایک کارروائی کے سلسلے میں افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے کمپیوٹر نیٹ ورکس میں دراندازی کی کوشش کی ہے۔ جمعرات کو جاری ایک رپورٹ میں ریسرچرز نے کہا کہ چینی زبان بولنے والے ایک ہیکنگ گروپ کا، جس سے سائبر سیکیورٹی کے ماہرین انڈیگو زیبرا کے طور پر جانتے ہیں، یہ مبینہ حملہ اس کارروائی کے سلسلے میں تازہ ترین ہے جو اس نے سن 2014 میں شروع کی تھی اور پڑوسی ملک ازبکستان اور کرغزستان کے سیاسی اداروں کو ہدف بنایا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے دوسرے ملکوں کو بھی ہدف بنایا گیا ہو۔ برطانیہ کے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیرس نے اپنی آنجہانی والدہ شہزادہ ڈیانا کی 60ویں یوم پیدائش کے موقع پر جمعرات کو لندن کے کنگسٹن پیلس میں ایک تقریب میں ان کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں بھائی اپریل میں اپنے دادا پرنس فلپ کی آخری رسومات کے موقع کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ ولیم جو 39 سال کے ہیں اور 36 سالہ ہیری نے کنگسٹن پیلس شہزادی ڈیانا کے لندن کے گھر کے قریب منعقدہ ایک تقریب میں اس مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مردوں کی ٹیم کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ برائے سن 2021-22 کا اعلان کر دیا ہے۔ کانٹریکٹ میں 3 مختلف کیٹیگریز اور ایمرجنگ کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے۔ آئندہ برس کے لیے جاری کردہ کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں کی ماہانہ آمدنی میں 25% اضافہ اور تمام کیٹیگریز کے لیے یکساں میچ فیس مقرر کی گئی ہے۔ پی سی بی نے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم، وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان، فاسٹ بالر حسن علی اور شاہین شاد آفریدی کو کیٹیگری اے میں شامل کیا ہے۔ اظہر علی، فخر زمان، فہیم اشرف، فواد عالم، شاداب خان اور یاسر شاہ کو کیٹیگری بی میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ امام الحق، عابد علی، حارث رؤوف، محمد حسنین اور محمد نواز، نعمان علی اور سرفراز احمد کو کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔